अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद में खुश आमदेद। मैं हूं ज़ारा अंसारी। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि फौज तभी आती है जब अवाम बुलाती है। उन्होंने कहा कि फौज को मुल्क में आईनी किरदार अदा करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि अगर मुल्क को सही रास्ते पर लेकर जाना है तो फिर मजबूत अबूरी हुकूमत ही कारगर साबित होगी। दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होगी, जो कि खुशाइन बात है। आर्मी चीफ ने आज आइडिया 2014 का दौरा किया और अफगानिस्तान के हवाले से बात की, जबकि फलस्तीन और कश्मीर के मसले को हल करने की बात की। प्लस अगर सियासी बहरान की बात की जाए तो मुज़ाकरात के बाद अब ऐसा लग रहा है कि कोई खुशाइन तब्दीली देखने को मिलेगी। इस समेत और भी बहुत सी बातें डिस्कशन का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है। और नाज़रीन परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से डिस्कशन का आगाज करना चाहूंगी। काफी अरसे बाद नजर आए और मुख्तलिफ किस्म की वो बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौज को आईनी किरदार अदा करना चाहिए। किस तरह से आईनी किरदार अदा करना चाहिए? उन्होंने कहा कि तरक्की फौज के दौरे हुकूमत में ही हुई अभी तक मुल्क में। देखिए, मुशर्रफ साहब के बारे में मैं बात भी करता हूँ कुछ देर में। और आपने फिर आर्मी चीफ की भी बात की, कराची वो गए और उन्होंने खिताब किया। और इमरान खान, मियां नवाज शरीफ साहब का डेडलॉक बढ़ रहा है आगे, सज़ा रजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गए, इन पे बात आगे होगी। लेकिन फिर वो डिस्टर्बिंग खबरें आ जाती हैं। बात खबरें ऐसी होती हैं जो आम शायद लोगों के लिए, या शायद वो डिस्कस नहीं होती क्या, लेकिन वो मुझे बड़ा डिस्टर्ब करती हैं कुछ खबरें। तो आज सुबह सुबह मैंने जब सऊदी गजट देखा, सऊदी गजट एक बड़ा अखबार है सऊदी अरब का, तो उसमें फिर एक अजीबो गरीब खबर लगी हुई और मैं डिस्टर्ब रहा पूरा दिन। अच्छा। मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की, मैंने कहा ये क्या खबर है? खबर ये लगी हुई है जनाब, सऊदी गजट में, सरकारी उनका ज़ाहिर सरकारी अखबारी सऊदी अरब में आम लोगों को तो इजाजत नहीं है कि वो अखबार छापें। अब उसमें खबर ही लगी हुई है जनाब कि जो मकाम इब्राहिम है हरम शरीफ के अंदर, खाना काबा के पास, ये सऊदी गजट आ गया सामने। अब वो वहां पे ये जनाब खबर लगी हुई है कि मकाम इब्राहिम को अपनी जगह से हटाया जा रहा है, मकाम इब्राहिम को हटाया जा रहा है। और इस बात में बहस हो गई है। और वहां के एक आलिम दीन जो हैं उन्होंने आज सऊदी गजट में फ्रंट पेज सऊदी गजट है, और वो कह रहे हैं कि जी मकाम इब्राहिम को यहां से इसलिए हटाया जा रहा है कि जो तवाफ के दौरान लोगों को तकलीफ होती है, और इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि मकाम इब्राहिम को अपनी जगह से हटा दिया गया हो। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी मकाम इब्राहिम को अपनी जगह से हटाया जा चुका है। और वहां पे एक बहस छिड़ गई है इस बात पे कि जी इसको हटा दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से तो काबा तो अपनी जगह है और तवाफ लोग करें तो मकाम इब्राहिम उस पत्थर को हटा के आप साइड पे कर दें। तो मैंने अब इसके ऊपर मुझे बड़ी अजीब सी तकलीफ हुई। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, मकाम इब्राहिम जो है उसके बारे में जो मेरी मालूमात है, बाकी तो उलमा इस पे बात करेंगे। और क्योंकि अब एक बहस छेड़ दी सऊदी अरब में, खुद छेड़ दी। पहले तो चले वो था कि जो पुराने मकानात हैं और एक्सपेंड करना है, लेकिन अब अगर आप मकाम इब्राहिम को अपनी जगह से हटा रहे हैं तो ये एक नई बात हो जाएगी, क्योंकि वो एक मकाम है। ये मकाम है। अच्छा नहीं, अब इसके मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये क्या बात है कि मकाम इब्राहिम अपनी जगह पे था या नहीं था, क्या इसी जगह पे था या नहीं था। देखिए, इसके बारे में दो राय हैं जो सऊदी गजट ने भी छापी हुई है, दोनों पे मैं बात कर लेता हूं। एक ये है कि मकाम इब्राहिम जो है वो काबा के बिल्कुल पास था। अच्छा। काबा के बिल्कुल पास था, और वहां पे मकाम इब्राहिम ज़ाहिर हर को बताया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस पर खड़े होके काबा की तामीर की। और बयान ये होता है कि जब आप खड़े होकर तामीर कर रहे थे तो वो पत्थर जो है वो उसके साथ साथ बुलंद हो रहा था। आप ऊपर जाते तामीर करते जा रहे थे और पत्थर भी साथ साथ बुलंद हो रहा था। और मकाम इब्राहिम और रुकन के बारे में ये रवायात हैं और हदीस हैं कि ये जन्नत की याकूत हैं, और ये एक पत्थर है, और पत्थर को फिर फिक्स किया हुआ है संगे मरमर में, और उसके ऊपर फिर चांदी है। और वहां अब्दुल हमीद खान जो टर्किश रूलर थे, उन्होंने फिर सोना उसके ऊपर चढ़ा दिया और उसको फिक्स कर दिया अपनी जगह। और जिन लोगों ने देखा है, बाहर से तो हमें नहीं नजर आता, लेकिन जिन लोगों ने बगौर देखा है, जिनको सादत हासिल हुई है कि वो देखें तो पत्थर को, तो उस पे एड़ियां जो है वो बिल्कुल क्लियर हैं काफी हद तक, लेकिन उंगलियों के जो निशान हैं वो काफी जमाने की वजह से 4000 साल का वक्फा है, तो वो इसमें वो मिट गए काफी हद तक। और ये आम साइज है। ये जो देखिए ना, ये ऊपर संगे मरमर नजर आ रहा है, स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ऊपर संगे मरमर है, और संगे मरमर के अंदर ये लकड़ी का, पहले लकड़ी है फिर संगे मरमर, लकड़ी का संदूक है, पहले लकड़ी के संदूक के अंदर जो है वो संगे मरमर है, और फिर उसके अंदर वो पत्थर है जो असल पत्थर है।
یہ جو ہم دکھا رہے ہیں ناظرین کو. اور اس کے اوپر اور جو سائز ہے، جو قدم ہے، قدم مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ بالکل یعنی اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں کوئی فرق نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بہت لمبا، بہت لمبے یعنی جو نشان ہے بڑے لمبے پیر تھے، ایسا نہیں تھا. قدم کے بالکل وہی سائز ہیں، نہ بہت لمبے ہیں نہ بہت چھوٹے ہیں، ایک میانہ جو سائز ہے اسی سائز کی قدم ہے. اب اس کے بارے میں ڈسپیوٹ کیا ہے؟ ڈسپیوٹ یہ ہے کہ کیا یہ پتھر اپنی جگہ موجود جہاں پہ اس وقت رکھا ہوا یہاں پہ تھا یا کہیں اور تھا؟ اب ہوا یہ کہ جب دو اس کے بارے میں آ رہا ہے. زیادہ تر لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ پتھر اس وقت رکھا ہوا ہے یہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہمارے، انہوں نے یہاں پہ رکھا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی، اب دو وجوہات بیان ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ دور جاہلیت میں لوگوں نے اٹھا کے اس پتھر کو بالکل کعبے کی دیوار کے پاس رکھ دیا. کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں، جو زیادہ ائمہ کرام ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ 17 ہجری میں ایک سیلاب آ گیا، نحشل جسے کہتے ہیں، بہت بڑا سیلاب تھا. اور سیلاب جو آیا تو سیلاب کے نتیجے میں پانی داخل ہو گیا کعبہ کے اندر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے مدینہ میں، اور رمضان کا وہ مہینہ تھا. تو عمرے میں آپ پہنچے وہاں سے گھبرائے ہوئے، اور آپ پہنچے اور آپ نے پھر وہاں پہ پوچھا لوگوں سے کہ مطلب عین الفاظ یہ جو بیان ہوتے ہیں کتابوں میں کہ خدا کی قسم ہے سب کو کہ کوئی مجھے بتائے کہ یہ پتھر جو بہہ گیا ہے سیلاب کے پانی سے، مجھے بتاؤ کہ کہاں تھا، اس کی ایگزیکٹ جگہ کیا تھی. تو وہاں پہ پھر حضرت مطلب بن دعا کے نام سے ایک صحابی وہاں پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ تھا امیر المومنین کہ یہ پتھر اپنی جگہ سے ہل نہ جائے، تو میں نے ایک فیتے سے ناپ کے وہ جگہ رکھی ہوئی تھی، تو میرے گھر پہ پیمائش پڑی ہوئی ہے. پھر وہ صحابی لائے اور انہوں نے ایگزیکٹ وہ جگہ ناپی اس فیتے سے، رسی سے، اور پھر وہاں پہ آپ نے مقام ابراہیم کو اس پتھر کو رکھ دیا اور پھر وہ فکس ہو گیا. تب سے لے کے ابھی تک فکس ہے. اچھا، ایک بات، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بت، جتنے بت تھے، پتھر ہے نا، یہ بھی پتھر ہے، مقام ابراہیم جو یہ پتھر ہے. مقام کو اور حجر اسود کو کبھی دور جاہلیت میں لوگوں نے پوجا نہیں. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. یعنی جو مشرک تھے انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے بہت سارے، لیکن کبھی انہوں نے نہ اس کو پوجا، مقام ابراہیم کو پوجا، احترام کرتے تھے، وہ احترام کرتے تھے اس کا بھی اور حجر اسود کا بھی، ان کو پوجا کبھی نہیں. اچھا، کعبہ کا جو دروازہ ہے، کعبہ کے دروازے کے پاس ایک گڑھا ہے. اب اس گڑھا کو کچھ لوگ غار کہتے ہیں، میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ غار ہے لیکن وہ گڑھا ہے، بیسیکلی ایک گڑھا ہے جس کو بہت زیادہ لوگ شاید اس پہ دھیان نہیں دیتے. دروازے کے پاس ہے. تو بیان یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے حضرت عمر نے مقام کو اٹھا کے یہاں رکھا تھا، مقام ابراہیم کو پتھر سے اٹھا کے رکھا تھا. اب میرے خیال سے بڑی حد تک اس کو انہوں نے ختم کر دیے جو نہیں، لیکن چند سال پہلے تک وہ ایک چھوٹا سا گڑھا تھا. وہ کہتے تھے، کچھ لوگ اس کو غار بھی کہتے تھے کیونکہ کافی گہرا گڑھا تھا، لیکن اب وہ ختم ہو گیا بہرحال. تو معاملہ ہے. لیکن مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی. مجھے بہت زیادہ وہاں اللہ تعالیٰ نے سعادت دی کہ وہاں گئے ہم طواف کرتے ہوئے. مجھے کبھی بھی اس کی وجہ سے کوئی پرابلم مجھے تو نہیں آئی درپیش. اور قرآن شریف میں ذکر ہے مقام ابراہیم کا، مقام ابراہیم کا ذکر قرآن شریف کے اندر موجود ہے. اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں. اب اس کو وہاں یہ مجھے بالکل بھی نہیں پتا کہ سعودی گزٹ نے آج اس کو وہاں کے اسکالرز نے چھیڑ دی ہے کہ جی چونکہ حضرت عمر اس کو ہٹا چکے ہیں اور یہ اس کی جگہ فکس نہیں تھی تو اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں ہم تو طواف کی جگہ ٹھیک ہو جائے. یہ ایک ہوتا نا another disturbing story کہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا. اور میں ظاہر ہے فیصلہ سعودی حکام نہیں کرنا ہے، مگر مجھے بالکل اس کی کوئی سینس سمجھ نہیں آیا کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. نہ مجھے آج تک کوئی ایسا آدمی ملا جس نے مجھے کہا ہو کہ مجھے مقام ابراہیم کی وجہ سے طواف کرتے ہوئے تکلیف ہوئی ہو. لیکن کوئی اور مسلم کنٹری سعودی گورنمنٹ سوال نہیں کر سکتی. نہیں، اب دیکھیں نا یہ آج سعودی گزٹ نے بات چھاپی نا صبح. میں اس کو پڑھ کے پھر میں نے بات کی لوگوں سے، میں نے اپنے علماء سے تو بات کی، میں نے سعودی عرب میں میں نے بات کی لوگوں سے، وہاں کی اتھارٹی سے میں نے بات کی. میں نے کہا یہ آپ کو یہ بیٹھے بیٹھے کہاں سے خیال آ جاتا ہے؟ یہ کون، یہ کیا آپ کے دماغ میں بات سوچتی ہے کہ مقام ابراہیم کو ہٹا دیا جائے اپنی جگہ سے اور آپ نے حضرت عمر کا ریفرنس دی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا حضرت عمر کا دوسرا وہ ایگری کر گئے اس بات سے. انہوں نے کہا لیکن پتھر تو ہلا تھا نا اپنی جگہ سے. میں نے کہا جی پتھر تو سیلاب کی وجہ سے ہلا تھا، اور سیلاب آ گیا تھا اس لیے پتھر بہ گیا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک یہ کہ سیلاب سے بہا تھا، اور ایک یہ کہ یہ رکھا ہی وہاں ہوا تھا کعبہ کے پاس. اور اتنی دور کیسے، اگر کعبہ کی دیوار سے اتنی دور ہے تو حضرت ابراہیم اتنی دور کھڑے ہو کے کیسے انہوں نے تعمیر کی؟ تو یہ
بالکل काबा के पास था, और हमारी एक रिसर्च ये कह रही है कि काबा से फिर इसको दूर करके हज़रत उमर ने यहाँ रख दिया, तो हम अगर और किसी जगह पे रख देते हैं तो किसी को क्या एतराज होगा, ये तो तवाफ करना और आसान हो जाएगा। बहरहाल चूंकि अपने यहाँ डिस्प्यूट खड़ा कर दिया सऊदी गवर्नमेंट नहीं, और सऊदी गजट में छपाया आज के, तो अब सऊदी जाने, बाकी उलमा जाने। मुझे जो थोड़ी सी तकलीफ हुई इस बात को सुन के कि क्या जरूरत है इस तरह के मसाइल छेड़ने की। अब देखिए ना, आपके मुल्क में ये ब्लास्फेमी छिड़ी हुई है जुनैद जमशेद के हवाले से, और मैंने कई उलमा से बात की। मैं आपको आज एक बात बताऊं, 2-3 साल से जो आपके उलमा हैं ना, उलमा, बड़े उलमा, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो टीवी चैनल्स पे आते हैं, और नहीं, उलमा, टीवी चैनल्स पे भी उलमा आते हैं बहुत सारे, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो असल आलिम हैं इस दौर के। उन्होंने बात करना बंद कर दी है, उन्होंने बहुत से इश्यूज पे बात करनी बंद कर दी है। उन्होंने सकूत इख्तियार कर लिया, और मुझे डर लगता है जैसे वो बगदाद में या बाकी जगहों पे होता था, उलमा चुप हो गए थे और बिल्कुल एक खास किस्म के लोग आ गए थे, और वो आपके मजहब के ऊपर बातें करना शुरू कर दी थी उन्होंने आके। तो जो उलमा है ना, जो उलमा है, उन्होंने सकूत इख्तियार कर लिया है, वो तफसीर में लगे हुए हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो ना ज्यादा। मैंने कई लोगों से बात की, मैंने कहा जी ये जो ब्लास्फेमी का मसला है बहुत बड़ा, मैंने कहा डॉक्टर साहब हम बात नहीं करना चाह रहे इस पे हमने सकूत इख्तियार किए, और किसी माशरे की बड़ी बदकिस्मती और बहुत बुरे हालात होते हैं जब आपके उलमा सकूत इख्तियार कर लें, और अजीबो गरीब लोग आके टीवी के ऊपर इल्म रखने वाले और अजीबो गरीब किस्म के लोग आके मजहब के ऊपर फतवे देने लग गए। तो मुझे खौफ आता है, और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बात करें, कह रहे हैं हम क्या बात करें इस वक्त सकूत, और फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं, तौबा करते हैं और सकूत इख्तियार करते हैं। ब्रेक का वक्त है, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब के बयानात के हवाले से बात करना चाहूंगी, मुज़ाकरात की बात हो रही है उसके हवाले से भी बात करना चाहूंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की है मुशर्रफ साहब ने, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं, और ये डायलॉग की बात भी करते हैं मुशर्रफ साहब। उन्होंने एक बात इंपॉर्टेंट कही है और इंटरेस्टिंग कही है कि फौज तभी आती है जब अवाम बुलाती है। इस पर भी मैं बात करना चाहूंगी, आपका तज्जिया लेना चाहूंगी, और भी बहुत सी बातें, लेकिन ब्रेक के बाद। नाज़रीन स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब की जानिब से आज दिलचस्प बयानात आए हैं, उन्हीं पर मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो उन्होंने फौज के आने के हवाले से बयान दिया है, प्लस उन्होंने कहा कि फौज को आईनी किरदार अदा करना चाहिए, और भी बहुत सी बातें की हैं। आपको कौन सा इंटरेस्टिंग लगा उनका पॉइंट? देखिए, आज की जो सबसे इंटरेस्टिंग खबर, जो बयान, आज तो सारा दिन ही बयानात में गुजरता है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बयान है वो भी इमरान खान का है थोड़ी देर पहले। वो कह रहे हैं कि मैं जब गो नवाज गो कहता हूं तो वजीर आजम समझते हैं कि शायद मैं बाहर जाने का कह रहा हूँ, वो बाहर मुल्क से बाहर दौरे पे चले जाते हैं। अच्छा, तो अब वो बाहर दौरे पे चले जाते हैं। एक और बयान भी दिया कि ये मार्को पोलो हैं, दुनिया दरियाफ्त करते हैं। अच्छा, पता नहीं। अच्छा, लेकिन मियां साहब जो हैं वो आज किसी वक्त भी आज उनका खिताब होना है लंदन में, वो जो लंदन कॉन्फ्रेंस चल रही है, जो बिल्कुल एक फजूल किस्म का इवेंट है। इससे पहले टोक्यो कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 साल पहले, उसमें तो पैसे वैसे मिले थे, इसमें कोई पैसे नहीं मांगने जा रहे। अशरफ गनी और अब्दुल्ला को पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ अपने आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, मुंह दिखाई हो रही है दुनिया के सामने कि अच्छा ये नए सदर है और नए चीफ एग्जीक्यूटिव है। और तो जॉन कैरी इससे मुलाकात होगी वजीर आजम की, लेकिन उससे इंटरेस्टिंग बात यह कि उन्होंने अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ अफगानिस्तान पे बात होगी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से हट के कोई और बात नहीं होगी। एक दिन का इवेंट है और कल वहां से वापसी हो जाएगी सबकी। पाकिस्तान के हवाले से जो हम उम्मीद करते हैं, नहीं, वो जॉन कैरी सिर्फ अफगानिस्तान से रिलेटेड बात करेंगे। सरताज अजीज साहब भी वहां पे हैं, और वजीर आजम की स्पीच होगी वहां पे। सबसे बड़ी देखिए मुसीबत क्या है, मुसीबत ये जो मैं कह रहा था ना, अशरफ गनी अब्दुल्ला अभी तक कैबिनेट नहीं बना सके। अब कैबिनेट बना नहीं सके, करप्शन बहुत वहां पे, हामिद करजई साहब छोड़ गए, करप्ट किस्म का निजाम। एक उनका सिक्योरिटी एडवाइजर है, एक इकोनॉमिक एडवाइजर है, उसके साथ ही दोनों बेचारे बनाने में भी तो प्रॉब्लम हो रही है। तो वो अब मेरे ख्याल से कुछ 70 ममालिक हैं, पता नहीं कितने ममालिक के नुमाइंदगान हैं, 2 वज़राए आज़म है सिर्फ उसमें, एक हमारे वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं और एक डेविड कैमरॉन जो मेजबान है वहां के। और ये लंदन कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा ना इससे पहले में इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस भी हम देख चुके हैं, टोक्यो कॉन्फ्रेंस, बॉन कॉन्फ्रेंस, ये सारी अल्लाह करे स्टेबिलिटी आ जाए। असल बात यह कि पैसे इसमें कोई नहीं दे रहा इनको। ये टोक्यो में जैसे पैसे मांगे थे ना, पैसे अभी कोई इसमें कोई पैसे नहीं देगा। वो कहेंगे भाई पहले जाके आप अफगानिस्तान में अपना सिस्टम मुल्क का ठीक करें, आप हमें बताएं करप्शन का क्या हुआ, बाकी मामला का क्या हुआ। तो पैसे अब उन्होंने, वो जो हम चंद रोज पहले बात कर रहे थे ना कि पैसे देंगे अफगानिस्तान को, वो होल्ड हो गए हैं गालिबन, इसमें से पैसे निकल के सामने नहीं आएंगे। एक तो ये बात, जो मकसद होता है ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का, वो नहीं सामने आ पा रहा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी मुशर्रफ साहब की बात कर लेते हैं। मुशर्रफ साहब आज ये हुआ कि उन्होंने वीडियो लिंक पे कोई बात नहीं की, बल्कि वो खुद गए और एक होटल में उन्होंने यूथ पार्लियामेंट 3-4 यूथ पार्लियामेंट से, मैंने भी चेक किया अपने जो हमारे न्यूज के हैं,
ڈائریکٹ نیوز، تو ان سے میں نے چیک کیا تو پتا چلا 3-4 یوتھ پارلیمنٹس ہمارے یہاں پاکستان میں ہیں، لوگوں نے پرائیویٹلی بنائی ہوئی ہیں، اور اس میں ایک یوتھ پارلیمنٹ سے مشرف صاحب نے خطاب کیا، لیکن باتیں ان کی بڑی انٹرسٹنگ تھی. ایک تو یہ کہ وہ تقریب میں گئے، پھر Q&A سیشن بھی ہوا، انہوں نے اسٹریٹجک باتیں بھی کی، انہوں نے اور بہت ساری باتیں کی. کچھ باتیں ان کی بالکل درست، جیسے انہوں نے انڈیا کے حوالے سے بات کی، وہ اس سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے. ظاہر مشرف صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، انڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی، انہوں نے اور بہت ساری باتیں کی. ایک بات جو انہوں نے آئین کے حوالے سے کی نا، کہ آئین میں فوج کا کردار ہونا چاہیے. یہ معاملہ ایک پاکستان میں ایسا ہے جو برسا برس سے چل رہا ہے، اور اس کو آپ کو یاد ہوگا جہانگیر کرامر صاحب کے وقت میں یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا ایک معاملہ چھڑ گیا تھا، اس پہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد وہ مشرف صاحب آئے، انہوں نے بنائی، وہ بھی کوئی بہت، اس نے بھی کوئی بہت فعال رول ادا نہیں کیا، کیونکہ اس کو بھی مشرف صاحب چونکہ چیئر کرتے تھے، تو وہ ایک اس میں شوکت عزیز صاحب ایسے ہی بس بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ ہم نے کسی سویلین دور میں ایسا کام کرتے دیکھی نہیں ہے. وہ مطلب اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر مجھے نہیں پتا سردار عزیز صاحب ہیں غالباً، لیکن وہ ایسا کوئی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہونی چاہیے اگر، تو آئین میں اس کو پھر کیسے، اور اس میں یعنی 3 چیز کیسے کیا اس میں اس کے طارق عزیز صاحب اس کے غالباً سیکرٹری جنرل بن گئے تھے، اس میں بھی کوئی فعال اس کا رول نہیں تھا، کیونکہ مشرف صاحب خود تھے ایز اے آرمی چیف اور صدر بھی تھے. سویلین سیٹ اپ میں اس کو کیسے ہونا چاہیے، کیسے وہ فنکشن کرے گی، وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے. کوئی اس کا کوئی ماڈل نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ اچھا یہ عام تنازعات تھے جو کہ اس سیکورٹی کاؤنسل میں آ کے ختم ہو گئے. ایک بات مشرف صاحب کی، ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں، 58(2)B جو ہے، 58(2)B فوج کی مداخلت روکنے کا ایک طریقہ رہا ہے کہ فوج نہ آئے. اور 58(2)B آپ یہ دیکھ لیں نا کہ مثال کے طور پہ جب ضیاء الحق صاحب آئے تو 58(2)B نہیں تھی اس وقت، تو ماشاءاللہ لگ گیا. بعد میں 58(2)B آ گئی، وہ 58(2)B پھر کھلونا بن گئی. غلام اسحاق خان کا موڈ خراب ہوا، انہوں نے اسمبلی توڑ دی، پھر موڈ خراب ہوا پھر توڑ دی، پھر موڈ خراب ہوا پھر وہ خود بھی چلے گئے ساتھ، پھر اس کے بعد فاروق غاری صاحب نے توڑ دی. تو 58(2)B جو ہے وہ ایک طرح سے یہ تھا کہ کوئی رستہ ہوتا تھا کہ اس پارلیمنٹ کو گھر بھیج دیا جائے. جب 58(2)B ختم ہو گئی، یہ جو 18ویں ترمیم آئی تو 58(2)B ختم ہو گئی، تو پھر 58(2)B ختم ہونے کے بعد پھر آپ 77 والی پوزیشن میں چلے گئے کہ اگر آپ کی پارلیمنٹ کام نہیں کر رہی تو اس کے بعد وہ کیسے بھیجا جائے، صدر تو بھیج نہیں سکتا، تو سیدھا وہی رستہ رہ گیا کہ فوج آ کے اس پارلیمنٹ کو بھیجے یا اسمبلی ڈیزالو کر دے، آپ کی سپریم کورٹ اور کہے کہ نل اینڈ وائڈ ہو گئے الیکشنز. ان دو کے علاوہ تو کوئی صورتحال ہے نہیں اس وقت. تو مشرف صاحب کی یہ بات ایک طرح سے ٹھیک بھی ہے کہ 58(2)B کو نہیں ہونا چاہیے، ایک طرح سے مطلب ہے کہ اب اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ وہ صدر کے پاس حق ہونا چاہیے اسمبلی توڑنے کا یا نہیں ہونا چاہیے. اور زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جی دیکھیں میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مشرف صاحب اسمبلی ڈیزالو کرنے والے تھے آخری دنوں میں، اور میں جانتا ہوں اس بات کو کہ مشرف صاحب اس اسمبلی کو ڈیزالو کرنے والے تھے جو کہ اسمبلی گیلانی صاحب کی الیکٹ ہو کر آئی تھی 2008 میں، لیکن مشرف صاحب نہیں کر سکے اس وقت. ظاہر ہے جو بھی اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنل یا ایکسٹرنل آپ کی اسٹیبلشمنٹ تھی مشرف صاحب کو انہوں نے نہیں کرنے دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ 18ویں ترمیم میں 58(2)B ختم ہو گئی، تو زرداری صاحب نے کہا میں نے تو اپنی پاور خود ہی دے دی ہے. پھر محمود حسین صاحب آ گئے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. اچھا اب ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات جو مشرف صاحب کی، پہلے میں وہ باتیں کروں جو مشرف صاحب نے درست باتیں کی، پھر میں وہ باتیں کروں جن سے مجھے اختلاف ہے. مشرف صاحب نے کہا کہ عوام بلاتے ہیں تو فوج آتی ہے، ضروری نہیں ہے. یہ مطلب ایوب خان کے وقت میں ایک ملک کے اندر کرائسس کریٹ ہو گیا تھا، بیوروکریسی اور پولیٹیشنز آپس میں سر پھوڑ رہے تھے، لیکن اس کے نتیجے میں ایوب خان آ گئے. اچھا ایوب خان صاحب کے دور میں ترقی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات انہوں نے درست کی مشرف صاحب نے. لیکن پھر ضیاء الحق صاحب کے دور میں لوگ نہیں بلا رہے تھے فوج کو، ایکچولی پولیٹیکل ڈائلاگ کامیاب ہو گیا تھا، ضیاء الحق صاحب آ گئے، وہ خود آ گئے. اسی طرح جو مشرف صاحب کا وقت تھا انتہائی ملک کے حالات خراب تھے اور لوگ بیزار ہو گئے تھے دونوں پارٹیوں سے، یہ بات بالکل درست ہے. لوگ بیزار ہو گئے تھے پیپلز پارٹی کی سیاست سے اور نواز شریف صاحب کی سیاست سے، لیکن اس کے باوجود لوگ یہ نہیں کہہ رہے تھے مشرف صاحب اب آئیں، لیکن مشرف صاحب آ گئے. اب معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اب کمپلسیو انٹرونشن کا جو میں لفظ استعمال کرتا ہوں نا، کہ ہمارے پالیٹیشینز کو اس وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اب سکن ہو رہی ہے. اب معاملہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں آنا، وہ فوج کہہ رہی ہے ہم نے نہیں آنا، اور آپ انہیں سکن کر رہے ہیں، آپ انہیں کھینچ رہے ہیں کہ نہیں آپ تشریف لائیں ضرور، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دور رکھو، آپ کہہ رہے ہیں نہیں آؤ. یعنی اس طرح کا معاملہ ایسا لگتا ہے. اور آج نہیں ہے، یہاں سے نہیں ہو رہا، یہ پچھلے 3-4 سال سے ایسے ہو رہا ہے کہ باہر، کیونکہ دیکھیں نا آپ نے
آپ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ کیا کریں گے آ کے، یار امریکہ نہیں کرے گا، امریکہ نہیں آنے دے گا ان کو، یار ایڈ بند ہو جائے گی ان کی، یار وہ تو ایسی چھوڑ دو یار، ان میں تو کوئی کہہ رہا ہے ستو پیے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کچھ کیے ہوئے ہیں۔ ملک کی آپ کی اکانومی گر رہی ہے، دیکھیں آپ کی سیکورٹی کیا ہے، آپ کی جو میں بار بار بات کرتا ہوں، سیکورٹی یہ نہیں کہ بارڈرز پہ کھڑے ہوں، سیکورٹی یہ نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ جنرل کیانی بریفنگ دے رہے تھے، جو میں بات پہلے بھی، میں نے جنرل کیانی سے پوچھا، میں نے کہا جنرل صاحب یہ بتائیں کہ اگر آپ کی جنگ چھڑ جائے اس وقت، کوئی بارڈر کھل جائے، تینوں آپ کے ہاسٹائل بارڈرز ہیں، کسی ایک بارڈر پہ آپ کا معاملہ خراب ہو جائے، تو مجھے بتائیں کہ کتنے دن آپ آگے چلیں گے؟ کیونکہ ملک کے اندر لوگوں کا مورائل کیا ہے، آپ کو پتہ چلے بجلی کا کرائسس ہے، آپ کے اندر آئل کا کرائسس ہے، آپ کا پیسہ سارا لوگ لوٹ کے باہر لے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آف دا ریکارڈ ایک بات کی جو میرے لیے پریشان کن تھی، دیکھیں ملک کی سیکورٹی میں اور بڑے سارے ایشوز ہیں، آپ کے ایئرپورٹ کی حالت، آپ کا پی آئی ہے بیڑا غرق، ریلوے کا بیڑا غرق، سارا پیسہ لے، اور یہ اس کا اینڈ نہیں ہو رہا کہیں۔ ایک ہوتا ہے نا لوگ یعنی اتنا لوٹ مار کر گئے ہیں پچھلے چند سالوں میں اب آنےسٹلی مجھے یہ بھی نہیں پتا، مطلب مجھے یہ بات پتہ نہیں کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے، کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ماشاءاللہ بھی لگ جائے سخت سے سخت تو کیا وہ بھی قابو کر سکیں گے؟ اتنی برائی آ گئی ہے ہر ادارے میں۔ دیکھیں اسٹیل مل ایک دفعہ آپ نے اس کو بیل آؤٹ کروایا، پھر وہ فائدے میں گئی، پھر کھا گئے اس کو، یہ پچھلے 5-6 سالوں کے اندر ہوا ہے، اور اتنا پیسہ باہر چلا گیا ہے۔ اور لوگوں نے ایک بات جو ہوتی رہی ہے پچھلے چند سالوں میں، اور میں ان سے ہمیشہ کہتا رہا، جو مجھے لوگ ملتے تھے میں کہتا تھا دیکھیں پیسہ باہر جانا روک لیں، اس لیے کہ یہ پیسہ وہاں جا کے لوگ عیاشیوں میں خرچ نہیں کریں گے، آگے جا کے اینٹی پاکستان لابنگ کریں گے، لابنگ فارمز ہائر کریں گے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو آپ کی دنیا کے بڑے پاور سینٹرز ہیں وہاں پہ آپ کے خلاف لابنگ ہو رہی ہے، میڈیا میں آپ کو گالیاں پڑی، آپ ہی کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، وہ میڈیا جو آپ نے اپنے پاکستان کے لیے بنایا تھا اس میڈیا کے اندر ہی لابنگ ہو گئی اور پاکستان کو گالیاں پڑی، اسی میڈیا میں گالیاں پڑ رہی ہیں۔ اور یہ کیسے ہوا؟ اس لیے ہوا کہ وہ لوٹ مار کا پیسہ آپ نے جو لوٹ رہے تھے لوگ، وہ پیسہ لوٹ مار کا انہوں نے آپ ہی کے ملک کا پیسہ لوٹ کے آپ کے اگینسٹ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ باہر کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہ کوئی باہر کا ملک فنڈ کر رہا ہے، آپ ہی کے لوگ بک گئے لوٹ مار کر کے پیسہ، اور انہوں نے کہا یار ایسا کرو کہ فوج کو، سپریم کورٹ کو، باقی اداروں کو اتنا خراب کر دو کہ اس کے نتیجے میں یعنی ان کے ذہن میں یہ کہ یہ جتنا کمزور ہوں گے ہم اتنا طاقتور ہوں گے۔ جمہوریت طاقتور اسی صورت ہوگی کہ فوج کمزور ہوگی، جو کہ غلط کنسپٹ ہے۔ فوج اور جمہوریت ایک ساتھ طاقتور ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں الٹا پولیٹیشینز کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یار یہ کہیں طاقتور ہو گئے تو یہ ہمیں ٹوڈا مار کے باہر نکال دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ دبا کے رکھتے ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں، چودھری نثار صاحب آج بولے ہیں اور چودھری شجاعت صاحب نے کہا ہے کہ مڈ ٹرم نہیں ری الیکشنز نظر آ رہے ہیں، 4 سے 6 ماہ میں ری الیکشن۔ ایک اسپیشل برانچ کی رپورٹ بھی تو آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں چودھری نثار سے، اور ہم وقت آئے گا تو اس کو لیک کر دیں گے ان رپورٹ کو۔ ایسی بہت ساری خفیہ چیزیں جو ہیں وہ ادارے تیار کر کے بیٹھے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیاسی بحران پر کچھ بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر چودھری نثار صاحب کی بھی آج اسٹیٹمنٹ سامنے آئی اور چودھری شجاعت صاحب نے کہا کہ ری الیکشنز ہوں گے۔ جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ ڈیڈ لاک ابھی بھی برقرار ہی ہے؟ دیکھیں یہ تو ختم ہو گیا قصہ، مذاکرات اور یہ ساری باتیں، کیونکہ ہر مذاکرات جو بھی ہوں گے عمران خان کے ساتھ جس کنڈیشن پہ بھی ہوں گے، چاہے وہ آپ یہاں سے لے کر آ جائیں، ناک کو ایسے پکڑیں، ناک کو یوں ہاتھ سے گھما کے پکڑیں، ناک کو ایسے میز کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے پکڑیں، وہ آخر میں ناک ہی پکڑی جانی ہے۔ ہر حال میں دھاندلی نکلنی ہے الیکشنز میں، اور جہاں دھاندلی نکل آئے گی وہاں پہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ پبلک کے اندر، لوگوں کے اندر، پاکستان میں کوئی مسلم لیگ نواز یا حکومت یا پیپلز پارٹی یا کسی پارٹی کی، آپ لوگوں کی رائے لے لیں، عام لوگوں سے پوچھ لیں، لوگوں میں جو مورل اتھارٹی ہے اس پورے الیکشن کی وہ ناکام ہو چکی ہے۔ مشرف صاحب ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ جو لال مسجد کے حوالے سے بھی میں کبھی شاید ہو سکتا ہے کمنگ ڈیز میں کوشش کروں گا کہ ذرا اس میں مزید بات کروں لال مسجد پہ مشرف صاحب کا معاملہ، میں ان لوگوں میں تھا جو کہہ رہا تھا کہ ڈائیلاگ سے معاملہ حل ہوگا۔ میں کہتا ہوں اس کو ڈائیلاگ سے کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ریاست کی ریٹ جو چیلنج کر رہے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا اس وقت۔ میرا جو مشرف صاحب سے لال مسجد پہ معاملہ ہوا وہ یہ کہ آپ ان لوگوں کو یہ کریں، اور پھر لوگ جو اندر جن کی جانیں نہیں دیکھیں نا، جنہوں نے جو کرنل کو فائر جنہوں نے کیا، آپ ان کو پکڑیں، آپ اس کی گیس کاٹ دیں، بجلی بند کر دیں۔ اب اس دن یہاں پہ لال مسجد میں لوگ
جی 150 ڈبے کھانے کے جا رہے ہیں, اندر 150 لوگ ہوں گے. میں پوچھ رہا ہوں بھائی ہو سکتا ہے کسی کوئی 2 ڈبے کھا رہا ہو اندر کھانے کے, تو اس طرح کاؤنٹنگ ہو رہی تھی. جو ماحول وہاں بنا ہوا تھا لال مسجد کا, اور ان کے اپنے وزراء مشرف صاحب کے, خیر وہ چھوڑ دیں اس بات کو. مشرف صاحب کو سب سے پرووک کرنے والے لوگ کون تھے؟ سر آپ کریں آپریشن اور سر ایسی تیسی کر دیں ان کی, اور سر آپ امریکہ خوش ہو جائے گا فلاں. کون سے لوگ تھے جو بعد میں زرداری صاحب کے ساتھ ملے اور پھر پینسل پنکھے لگا کے جا کے کرکٹ بورڈ میں بیٹھ گئے؟ یہ وہ لوگ تھے, ہم ان میں نہیں تھے. ہم وہ تھے جو کہتے تھے کہ ڈائلاگ کریں, جو کہتے مارو مارو مارو, اور بعد میں جا کے وہ بیٹھ گئے. میں نام چھوڑیں خیر, ٹھیک ہے نا. وہی زرداری صاحب کے ساتھ وہی نواز شریف صاحب کا مشرف, ہر وقت وہی خوش آمدید ٹولہ آپ کو بیٹھا سجدہ کرتا نظر آئے گا. میرا پوائنٹ اس وقت یہ تھا کہ ریاستی ریٹ نہیں چیلنج کرنے دیں آپ, لیکن اس کا کوئی درمیانی رستہ شاید نکل آئے. اگر آپ یہ بجلی وغیرہ کاٹ دیں, لائٹس بند کر دیں, اندر گیس پھینک دیں, لوگ باہر نکلیں, ٹھیک ہے نا. پلین ہائی جیک ہوتا ہے, تو پلین ہائی جیک آپ کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ مسافروں کو آپ نے نکالنا ہوتا ہے اندر سے. پلین کا ہائی جیک ہونے کے بعد یہ نہیں کرتے کہ جہاز کو بم سے اڑا دیں آپ نے ہائی جیکروں کو مارنا ہوتا ہے یا گرفتار کرنا ہوتا ہے بعد میں, لیکن پرائرٹی آپ کی جہاز, اور جہاز سے بھی بڑھ کے پرائرٹی آپ کے مسافر ہوتے ہیں. تو یہ پوائنٹ آف ویو تھا جس پہ بعد میں بات کروں گا, اور یہ بہت زیادہ کوئی مشرف صاحب سے کوئی الگ نہیں تھا یہ پوائنٹ آف ویو, لیکن وہ پریزنٹ اس طرح سے ہوا کہ مشرف صاحب کچھ اور سمجھے, اور بعد میں جو میڈیا کے لوگ وہ بھی کچھ گڑبڑ ہو گئی, تو بعد میں بات ہوگی. بارہ چینج آنا ہے, چینج پاکستان میں اب ڈیو ہے, لوگ چینج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اگر تو اس سیٹ اپ کو رکھنا ہے, اگر تو میاں صاحب نے آگے چلنا ہے, تو میاں صاحب نے کوئی نہ کوئی بات عمران سے کرنی ہوگی میننگ فل. یہ سردار رضا صاحب بہت اچھے آ گئے, لیکن الیکشن کمیشن ہی بوگس ہے, پورا الیکشن کمیشن ہی بوگس ہے. سارے لوگ ان کو ویسے ہی چلے جانا چاہیے ریزائن کر کے, الیکشن کمیشن کو ریزائن کر کے ویسے گھر چلے جانا چاہیے تھا. تو یہ سارے بوگس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں. وہ جعلی سیاہی کس نے ان کو پکڑے, جنہوں نے جعلی سیاہی چھاپی, جنہوں نے بیلٹ باکس دیے, جنہوں نے پنکچر لگائے, جو آر ایوز تھے, جو ریسپانسبل, جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اور مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات پہ, مشرف صاحب کہتے ہیں کہ این آر او کر کے غلطی کی انہوں نے, اور اس وقت این آر او کی مخالفت کر رہے تھے. نہیں مگر اس این آر او, دیکھیں وہ غلطی ہوئی, مگر اس کے نتیجے میں کہاں چلا گیا پاکستان؟ ٹھیک ہے نا. پچھلے 7 سال کی جو بات ہے, وہ یہاں بات درست کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے, سب کچھ ہو رہی ہے, مگر مسئلہ یہ کہ وہ این آر او بھی تو ایک مصیبت ہے نا. وہ این آر او کو آپ نل اینڈ وائڈ قرار دے کے ان کو پکڑیں لوگوں کو. اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو پینٹس تھے. وہ تو لوگوں کو 12 مہینے کی حکومتیں ملی تھیں اس وقت, وہ $60 ملین اور اتنے ارب خرب یہ منی لانڈرنگ جو پچھلے 7 سالوں میں ہوئے, یہ تو ہے ہی نہیں, اس کا تو ذکر ہی کہیں نہیں ہو رہا. یہ 7 سالوں میں تو آپ کا ملک پورا کا پورا پاکستانی اکانومی باہر شفٹ ہوگی, ساری کی ساری, سارا پیسے باہر چلا گیا. تو یہ جو میں بار بار بات کہتا ہوں کہ ایک احتساب ضروری ہے, آپ کسی نہ کسی سطح پہ کچھ لوگوں کو, یہ نہیں کہ آپ آدھے پاکستان کو پکڑ کے ہیرس کریں اور بعد میں پری بارگین کر کے ان کو چھوڑ دیں. کچھ لوگوں کو آپ پکڑ کے ان کو تیزاب میں ڈبکیاں لگائیں. لیکن اکثر وہ کرے گا کون, یہ سوال ہے نا. نینجا ٹرٹلز, یا تو کوئی نہ کوئی تو کرے گا نا. ملک کو بچانا ہے آپ نے, ملک کو تو آگے لے کے چلنا ہے. فوج کی انٹروینشن, فوج کا آنا شاید مسائل کا حل نہیں ہے. فوج آ کے کرے گی تو کیسے؟ مشرف صاحب آئے اور مشرف صاحب نے آ کے احتجاج شروع کیا. 5ویں 6 دن جنرل کہتے ہیں کہ مجھے کالیں آنی شروع ہو گئی کہ جی اس کو نہ کریں, اس کو نہ کریں, اس کا معاملہ خراب ہو جائے گا, اس کو چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں, اس کو چھوڑ دیں. اس وقت کے احتساب بیورو کے بہت سارے لوگ جو جنرل امجد صاحب کے ساتھ تھے, مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ان کی, اور اکثر لوگ جن کو پکڑنے گئے ان کے بزنس پارٹنر بن گئے بعد میں, انہیں کے ساتھ بزنس شروع کر دیا. یعنی جو احتساب بیورو کے لوگ وہ چھاپا مار کے کسی تاجر کو پکڑا یا کسی بزنس مین کو پکڑا, بعد میں تھوڑے دن بعد پتا چلا وہ ان کا بزنس پارٹنر بن گیا, ان کے ساتھ کام کر رہا ہے. مطلب یہ حالت ہو گئی تھی. تو اس کو کیسے سدھارنا ہے, اب کیا کرنا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب فوری طور پہ عمران ایگو ختم کریں اپنی, عمران بھی تھوڑا سا 2-4 قدم آگے پیچھے لیں اور یہ ڈائلاگ شروع کریں. لوگوں کے پرسپشن میں یہ الیکشن ختم ہے. لوگ ایک تبدیلی چاہ رہے ہیں, لوگوں کی زندگی حرام ہے. آپ نے کن کے حوالے کیا ہوا سندھ, آپ نے کن کے حوالے کیا ہوا بلوچستان کو, لوگ کون ہیں؟ لوگ تو دیکھیں, اور شکلیں دیکھیں ان کی. آپ نے کن کے حوالے کیا ہوا ہے پنجاب؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کسی لیول پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ خیبر پختونخوا بھی ایون یہ اے این پی کے دور میں کیا ہوا, اور ابھی کیا بلوچستان کو تو بھول ہی گئے نا. بلوچستان نام کا کوئی صوبہ ہے, ہم فراموش کر چکے ہیں بلوچستان کو, جہاں سب سے زیادہ مسائل ہیں. اب بات ہی کوئی تو پوچھے کسی سے, وہ ان سے پوچھتے ہیں. یعنی اب پیپلز پارٹی کا کنونشن ہوا ہے, پیپلز پارٹی کے کنونشن کے اندر پیپلز پارٹی نے میرا خیال ہے مسلم لیگ نواز کی جتنی تعریفیں کی ہیں اتنی مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے بھی نہیں کی.
وہ ان کی تعریفیں کی جا رہے ہیں, نہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, نہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو 5 سال چلنا چاہیے, ہم ان کے, وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. وہ عمران خان کا پوائنٹ آف ویو مزید زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. تو اس کو کہیں نہ کہیں آپ نے, اگر یہ جمہوری طریقے سے ختم نہیں ہوتا, آپ چھوڑ دیں کہ فوج بھی نہیں آتی, فوج کو بھی آپ سائڈ پہ کریں, سپریم کورٹ کو بھی سائڈ پہ کریں, جمہوری, پھر آپ کے ملک میں وہ شدت پسند قوتیں آئیں گی. شدت پسندی اس وقت آتی ہے, یہ طالبان کیسے بنے تھے, مشرف صاحب نے کہا نا طالبان آپ کو پتہ ہے کیسے بنے تھے, جھگڑا ہو گیا تھا وہاں پہ, خانہ جنگی ہو رہی, جھگڑا ہو گیا, یہ وار لارڈز آپس میں لڑ رہے تھے, ایک مدرسے کے اندر لوگ گھس گئے کہ ہمیں انصاف چاہیے, مدرسے کے لڑکے نکلائے, انہوں نے کہا ہم انصاف دلاتے ہیں, وہ لڑکے طالبان بن گئے. طالبان کوئی تنظیم نہیں بنی تھی, اس مسجد کے اندر جو امام مسجد ہے وہ ملا عمر تھے, انہوں نے کہا پکڑ کے لاؤ یا سزا دے دو. دس از ہاؤ طالبان, یہ طالبان اس طرح بنے تھے. وہ اچانک پورا وہ کنسپٹ پھیل گیا پورے افغانستان میں, ان علاقوں میں طالبان بننا شروع ہو گئے. اسٹوڈنٹس نے پکڑا, انہوں نے کہا اچھا لے کر آؤ, امام مسجد ملا عمر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے سزا سنائی, طالبان بن گئے. بات یہ ہے ساری کہ آپ جب لیگل طریقوں سے, آپ آئینی طریقوں سے, آپ ان جو بھی جس نے کرنا ہے, جو اپنا فرض پورا نہیں کرے گا, تو نتیجے میں کیا ہوگا, لوگ کہیں تو جا کے پھٹیں گے نا. لوگوں کو یہ جو کل کیا ہوا ہے, آپ کے نابینا لوگوں کو آپ نے مارا ہے, آپ کسی لچے لفنگے بدماش کو مار کے دکھائیں پولیس والے, وہ پوری پولیس سسپینڈ ہو جائے گی پنجاب کی, لیکن آپ کو ملتے کون ہے, نابینا لوگ. آپ کو ملتے ہیں ینگ ڈاکٹرز بیچارے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا, آپ ان کو مارتے ہیں پکڑ کے. آپ کسی چور اچکے کو پکڑے نا, آپ روک کے دیکھیں ذرا کسی کو, وہ آئی جی سے لے کے ڈی آئی جی سب سسپینڈ ہوں گے, وہ اٹھک بیٹھک لگا رہے ہوں گے کان پکڑ کے, وہ گھر کے باہر اٹھے بیٹھے لگا رہے ہو کہ معاف کر دو میں نوکری کے لیے. تو یہ جب معاشرہ ایسی جگہ پہ پہنچ جائے اور آپ کی فارن پالیسی کا بیڑا کرے, یعنی لوگ حیران ہیں اس وقت. یہ جو کراچی میں آئیڈیاز 2014 ہوئے ہیں, لوگوں کی کالیں آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا کتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر, کتنا پاکستان اسلحہ, باہر کے ملک آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلحہ دو, ہم خریدنے کو تیار ہیں, آپ اسرائیل سے اچھا بنا رہے ہیں, انڈیا سے اچھا بنا رہے ہیں. یعنی آپ کے پاس سائنٹسٹ ہیں, آپ کے پاس سوچنے والے لوگ ہیں, آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کے پاس, اور آخر میں کیا کر رہے ہیں آپ جا کے, وہ فلانا ایک چور بیٹھا وہ دوسرے چور سے لڑ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے کم چوری کی تھی, تو میں نے چوری کم کی تھی, میں تجھے بچاتا ہوں. اس کو آپ نے فوری طور پہ توڑنا ہے. میرا خیال اب یہ ہے کہ میاں صاحب تشریف لائیں گے کل وہاں سے واپس, آرمی چیف آ چکے ہیں واپس, زرداری صاحب لاہور میں بیٹھے ہیں. اب یہ معاملہ میرے خیال سے حل کر لیں آپس میں بیٹھ کے خود. عمران خان کا جو اس کی غلط باتیں عمران خان کی, آپ ان غلط باتوں کو رکھیں سائڈ پہ. اگر وہ شاید بند کروا رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, اس کو چھوڑ دیں آپ سائڈ پہ. اصل ایشو پہ جائیں کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اصل ایشو یہ کہ کیا الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اگر کیا ڈیفالٹرز ہیں یا نہیں ہیں, کیا لوگوں نے پیسہ کھایا ہے بینکوں کا یا نہیں کھایا, کیا ٹیکس پیئرز کے پیسہ چوری ہوا ہے یا نہیں ہوا, کیا ملک سے باہر پیسہ گیا ہے, یہ سوال ہیں. کیا آپ نے لوٹ مار کر کے باہر پیسہ بھیجا یا نہیں بھیجا, کیا آپ کے خلیجی ممالک میں ایسٹس بڑھے یا نہیں بڑھے, کیا آپ نے لندن میں پراپرٹیز اور ہوٹلز خریدے یا نہیں خریدے. یہ سوال ہیں لوگوں کو اور اگر آپ ان کا نہیں جواب دیں گے تو پھر آخر میں لوگوں کا صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو چکا ہے. لوگ مزید اب یہ بک بک جگ جگ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے ٹی وی پہ, کہ روز ایک ٹٹو بٹو رات کو بیٹھ جائے کہ منو شکل والا جھوٹ بولنا شروع کر دے, لوگ برداشت کر رہے ہیں اس کو. یعنی آپ یقین کریں, میں اب وہ تو نہیں ہفتے لگ رہے, ورنہ تو اب لوگ کہتے ہیں ٹی وی تو نہیں توڑیں گے نا لوگ اپنے, ٹی وی اپنے نقصان ہوگا. اور یہ اگر کسی دن, یہ تو اتنے ڈرے ہوئے آپ کے لیڈرز ہیں, یہ تو پبلک میں نہیں نکلتے, یہ تو لوگوں میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو اب اس کا میرا خیال ہے کہ وہ کٹ آف پوائنٹ آ گیا کہ اگلے چند دنوں میں اگر اس معاملے کو ختم, سردار رضا کو لے آئیں, اس کو لے آئیں, اس کے لیے نظام ختم ہے, احتساب ہوگا. پہلے آپ پکڑیں گے لوگوں کو, آپ جب تک ان لوگوں کو نہیں پکڑیں گے, لوگ الیکشن پورا اگلا الیکشن بھی خریدیں گے, اسمبلیاں خرید لیں گے. یہ آپ یہ میرا خیال ہے آپ کی میں نے پہلے تو پنجاب اسمبلی کی بات بتائی تھی, مجھے کسی نے کہا کہ 4.5 ارب کی آپ کی 4.5 ارب کے اندر آپ کو میجورٹی مل جائے گی قومی اسمبلی کے اندر. 4.5 ارب میں قومی اسمبلی میں میجورٹی مل جائے گی, سمپل میجورٹی. 2/3 کے لیے وہ زیادہ فگر بتا رہے تھے. اسمبلیاں کے ریٹس لگے ہوئے پوری آپ کی. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس پہ بھی مزید بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آج کے لیے. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. میری طرف سے خداحافظ. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے دوستوں رشتہ داروں کو کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.